पाकिस्तान अफेयर्स के साथ आसफा ज़हरा हाजिर है। पूरी दुनिया में अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान अफेयर्स के साथ आसफा ज़हरा हाजिर है। पूरी दुनिया में चहमगोइयाँ हो रही हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की फौज के ऊपर सवालात हो रहे हैं, पाकिस्तान के बजट के हवाले से जो है वो बातें हो रही हैं। पाकिस्तान का डिफेंस कितना जो है वो सेफ है, कितना जो है वो दहशतगर्दों के हाथ में है, कितना पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ जंग कर रहा है या सिर्फ जंग करने का बहानाबाजी कर रहा है। इन तमाम हवालों से पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठा रही है। उन सवालों के जवाबात भी दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान शुमाली वजीरिस्तान के अंदर ऑपरेशन करेगा या ये सिर्फ एक रूमर है, एक अफवाह है? इन तमाम हवालों से बात करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब। खुश सर, हिलरी साहिबा आती हैं, कह के चली जाती हैं, क्या बातचीत होती है मीडिया के सामने तो बहरहाल वो नहीं आती। हम ये देखते हैं कि एक जानिब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म का बयान आता है कि हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि उन इलाकों में जो है वो रेड अलर्ट कायम कर दिया जाता है, वहाँ जोन्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। हकीकत क्या है? देखिए, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, पाकिस्तान में जहाँ भी शिद्दत पसंद हैं, दहशतगर्द हैं, इस तरह पहले सवात में थे, उसके बाद साउथ वजीरिस्तान, बाजोड़ और अगजई में थे। इन सब जगहों के ऊपर पाकिस्तान फौज ने ऑपरेशन किया है और पाकिस्तान की फौज ने बहुत कुर्बानियां पेश की हैं, उनके बहुत लोग शहीद हुए हैं, बहुत लोग जख्मी हुए हैं। साथ साथ जो पाकिस्तान के अवाम हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन सवात से निकल के कैंपों में गई और कई महीने की तकलीफ काट कर फिर वो वापस जब हालात ठीक हुए तो सवात में आई। तो पहले तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, ये कोई मजाक नहीं चल रहा, ये कोई पाकिस्तान दुनिया से ये नहीं कह रहा कि हम करेंगे और नहीं कर रहा। इतनी जानों की जब कुर्बानी हो, इतने लोग डिस्प्लेस हों, तो इससे पाकिस्तान की सीरियसनेस का पता चल जाता है कि हम इन दहशतगर्दों से निपटने में कितने सीरियस हैं। अब बात यह है कि बहुत अरसे से हमको अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है, बार बार कह रहा है कि आप नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर ऑपरेशन करें, क्योंकि वहाँ जो हक्कानी ग्रुप के लोग बैठे हैं और वो वहाँ पर अफगानिस्तान में जाकर ISAF, नेटो और अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और फिर इन सेफ हेवन्स में या सेंचुरीज में या पनाह गाँव में वापस आ जाते हैं, इसलिए वहाँ ऑपरेशन जरूरी है। सर, गुज़िश्ता रोज जो है वो बोस्टन ग्लोब के अंदर जो है वो एक बयान आया कि अगर पाकिस्तान मुलव्विस पाया गया उसामा को पनाह देने में तो पाकिस्तान की इमदाद रोक दी जाएगी। इसी तरह अमरीकी मीडिया और भी इस तरह की बातें कर रहा है कि पाकिस्तान की जो इमदाद दी जा रही थी वो सही जगह नहीं लगी और अगर पाकिस्तान हकीकी मानों में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ नहीं करता या सीरियस नहीं होता तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। इसको आप कैसे देखिए, तो मैं आपको पहले तो शुमाली इत्तेहाद का बता रहा था कि ये उनकी डिमांड है। पाकिस्तान पिछले 2 सालों से ये कह रहा है कि हमारी फौज सवात में आज तक मौजूद है। जब तक वहां पर लोगों के दिल को इत्मीनान, कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस वहां पर पूरी तरह कंट्रोल हासिल कर संभाल नहीं लेती, तो फौज फेयर नहीं हो सकती। और इसी तरीके से बाजोड़ से जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं वो DI खान में कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं अभी, तो वो जब सेटल होगा तो हमारे पास फोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगी कि हम शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन कर सकें, जो कि हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी सरजमीन पर दूसरे मुल्कों के लोग आके बैठें और वो दूसरे मुल्कों पे हमारी सरजमीन से हमले करें या पाकिस्तान की सरजमीन को निशाना बनाएं, तो और गवर्नमेंट की कोई बात ना सुने, गवर्नमेंट की रेट ना सुने। हम ये करना चाहते हैं। हमारा मौकफ यह है कि हम अपने हालात को देखते हुए, अपने फोर्स लेवल को देखते हुए, इंडिया के साथ बॉर्डर पर अपना गार्ड डाउन किए बगैर हम अपने वक्त पे ये ऑपरेशन चॉइस पे करेंगे। तो अब जिस तरह आप कहने खबरें आ रही हैं कि कोई जोन बन रहे हैं या कोई दुनिया के अदारे कह रहे हैं कि 3-3.5 लाख लोग डिस्प्लेस होंगे, तो हो सकता है पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने फैसला कर लिया हो कि अब वक्त आ गया है कि इस चीज से निपटा जाए। दूसरी बात, अगर अमेरिका का बोस्टन या जो उनको लोग बोलते रहते हैं कि पाकिस्तान की इमदाद बंद की जाए, पाकिस्तान को बहुत कम इमदाद मिल रही है।
جتنا بڑا کام پاکستان کر رہا ہے، جتنی دکھ اور قربانیاں پاکستان نے دی ہیں، نیٹو سپلائی سے سڑکیں ہماری تباہ ہو رہی ہیں، بازاروں پر، فوج پر، پولیس پر، نیوی پر، عورتوں پر، بچوں پر، اسکولوں پر حملے ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں۔ ایک اسکول کو اڑا دیا 2 کروڑ روپے کا، تو یہ ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اور کیری لوگر بل یہ جو امداد دے رہے ہیں ٹیررزم کے خلاف، وہ بہت مختصر، بہت کم ہے۔ تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بار بار یہ بولتے ہیں کہ پاکستان کی امداد بند کر دیں گے، وہ دہشت گردی میں وہ فنڈ استعمال نہیں کر رہا، تو ان کو بولو بھائی ٹھیک ہے، ہم اس جنگ میں آپ کے ساتھ حصہ نہیں لینا چاہتے، کوئی سپلائی یہاں سے نہیں جائے گی، نہ ہماری سڑکیں برباد ہوں گی، نہ ہمارے لوگ ہم پہ حملے کریں گے کہ اب امریکنوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ اگر وہ کوئی آدمی، یہ حکومت کو لینا چاہیے، حکومت لے گی، کیونکہ ابھی عوام جو ہیں وہ اس سلسلے میں ان کا موقف بہت مضبوطی سے سامنے آ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب عوام کا ایک مضبوط موقف سامنے آتا ہے تو فوج کو بھی اور جو ہے حکومت کو بھی اس بات کو اس کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ صحیح فیصلہ کرنا ہوگا۔ ایک تصور یہ بھی عام ہے کہ اگر پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اس فوج میں حصہ لینا بند کر دیا اور اپنے راستے علیحدہ کر لیے تو یقیناً جو ملک کے اندر ہونے والی دہشت گردوں کی کارروائیاں ہیں اس سے جو ہے وہ چھٹکارا مل جائے گا۔ اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ کافی صداقت ہے، کیونکہ جب یہ لوگ ساؤتھ وزیرستان سے آتے ہیں، پاکستان میں حملے کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہوں کیوں اپنے مسلمان بھائیوں کو مار رہے ہو؟ کہتے جی امریکہ نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا، مسلمان بھائیوں کو مار رہا ہے۔ تو ہمارے لوگ ان سے کہتے ہیں اگر وہ مار رہے ہیں امریکہ تو اس کی سزا وہ غریب پاکستانی کو کیوں دے رہا ہو اپنی چیزیں تباہ کر کے؟ تو یہ بات تو سوچنے کی ہے کہ اگر ہم امریکہ سے رائے جدا کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ کافی حد تک پاکستان میں یہ دہشت گردی کارروائیوں میں ضرور کمی آئے گی۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق 2001 کے بعد سے پاکستانی فوج کے اندر جو مذہبی خیالات رکھنے والے فوجی تھے یا ان کے جو سپورٹرز تھے ان کو جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے فوج سے باہر۔ کتنے فیصد موجود تھے اور آج کتنے موجود ہیں، یا اس بات میں کوئی حقیقت ہے بھی کہ نہیں؟ دیکھیے ضیاء الحق کے زمانے میں انہوں نے ایمان، جہاد اور تقوی اور فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ دیا اور فوج کو اسلامائز کرنے کی کوشش کی، اور بہت سے لوگوں میں افغانستان میں جو جنگ ہو رہی تھی اس کے اثرات پڑے۔ تو جہاں تک تعلق ہے پاکستانی فوج کا، وہ تو ہمیشہ سے ایک مسلمان ملک کی مسلمان فوج ہے۔ میں تو 1960 میں فوج میں گیا تھا۔ ہر یونٹ کے اندر مولانا صاحب ہوتے ہیں، جمعے کی نماز بہت اہتمام سے ہوتی ہے، صبح درس قرآن ہوتا ہے، تو ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں۔ اور لیکن اگر کوئی آدمی دیکھا، مسلمان ہونا اور بات ہے اور شدت پسند ہونا اور بات ہے، اور ایسا شدت پسند ہونا کہ اپنے ہی ملک کے خلاف کوئی کارروائی کر دیں یا اپنے ہی ملک کو نقصان کرا دیں، تو وہ تو پھر دانش مندی نہیں ہے، ایسے تو کسی مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، ہماری فوج بھی ایک اسلامی فوج ہے، جو جہاں پر لوگ اکثر نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں، روزے رکھنا پسند کرتے ہیں، جب روزے آتے ہیں تو ہمارے تمام میس، تمام لنگر، ہر چیز بند ہو جاتی ہے اور لوگ اہتمام سے روزے رکھتے ہیں، نماز کا بہت انتظام ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی دہشت گرد بن گئے ہیں یا ہم کوئی شدت پسند بن گئے ہیں۔ اپنا مذہب ہے، باقی لوگ بھی اپنے دنیا کی فوجیں جو ہیں چرچ میں جاتی ہیں، اپنا مذہب کرتی ہیں، ہم اپنا مذہب کر رہے ہیں، اس پہ دنیا کو کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہمارے ہاں جو اگر یہ عنصر نہیں ہے، اگر ایسا نہیں ہے، یہ بتائیے کہ ہمارا ڈیفنس کتنا مضبوط ہے، کتنا کمزور ہے؟ کیونکہ ایبٹ کا واقعہ ہو گیا، مہران بیس کے اندر لوگ چلے گئے، بہت سارے جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس واقعے کے بعد کہ آخر وہ لوگ اندر پہنچے کیسے، اگر کیمراز لگے تھے تو کیمراز کیا کام کر رہے تھے ڈیوٹی روم کے اندر، کون تھا، کیا سائرنز لگے ہوئے نہیں تھے؟ کل بھارت بھی ہم پر اسی طرح سے حملہ کر سکتا ہے کہ دیگر لوگ بھی آ سکتے ہیں، تو یہ جو سوالات ہیں ان کا جواب کیسے ملے؟ دیکھیے پاکستان کی فوج ایک بہت پروفیشنل فوج ہے، اس کا ٹریننگ کا بڑا اچھا معیار ہے، اور جس نے امریکنوں سے اور نیٹو فورسز سے زیادہ القاعدہ کے لوگ پکڑے ہیں، زیادہ جان کی قربانیاں دی ہیں، زیادہ علاقوں کو کلیئر کرایا ہے۔ وہ تو آج تک قندھار کلیئر نہیں کر سکے، بہت سارے صوبے جو افغانستان کلیئر نہیں کر سکے، چند شہروں میں گھسے بیٹھے رہتے ہیں وہ تو ہم نے تو کام زمین پہ کر کے دکھایا۔ باقی ہمارے افسر باہر جاتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے فلیگ کے نیچے پاکستانی فوج جاتی ہے، ہر جگہ سے اس کی تعریف آتی ہے کہ یہ ایک بہت پروفیشنل فوج ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے جو دشمن ہوں گے وہ ہمیں فوج کو کمزور کرنا چاہیں گے۔ اب رہی بات کہ جی ایچ کیو پہ حملہ ہو گیا یا میران بیس پہ حملہ ہو گیا، تو امریکہ تو سپر پاور ہے جس کے پاس بے انتہا وسائل ہیں، بے انتہا ٹیکنالوجی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پینٹاگن کا جو دفاع ہے
ان کے دفاعی ہیڈ کوارٹر جو ہیں وہ امپریگنیبل ہے, اس پہ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. کوئی اس طرح کا جہاز جو کہ شیڈول کے مطابق نزدیک سے گزرے گا, خود بخود ڈیفنس میکینزم ہمارا جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. کیا ہوا 9/11 پر؟ 9/11 پر پینٹاگن پر بھی حملہ ہوا, ان کے اس پر بھی حملہ ہوا, وہ اس کو بچا سکے اتنی بڑی فوج؟ یا ہم کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کا ہم پتہ نہیں چلا سکے کہ وہ اپنے بعد میں چھپا ہوا ہے, تو کیا CIA نے اور MI6 نے جو ہے انگلینڈ کی, انہوں نے پتہ چلا رہی, انہوں نے جو کیا پتہ چلایا کہ عراق کے اندر اٹامک ویپنز ہیں اور ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے, اس لیے ان پہ حملہ کرنا لازمی ہے. کوئی ہتھیار نکلا, پوری دنیا کو پتہ چلا جھوٹ تھا. اب وہ بول رہا ہے ہم سے غلطی ہو گئی, ہم کو بس یہ معاف کیا جائے کہ لاکھوں آدمیوں نے جان دے دی اپنی اس غلط انٹیلیجنس کے اوپر. تو انٹیلیجنس فیلئر کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. ہندوستان میں بھی انٹیلیجنس فیلئر ہوا کہ بمبئی میں چند لوگ چلے گئے, انہوں نے کئی گھنٹوں تک وہاں لوگوں کو یرغمال بنائے رکھا. افسوسناک واقعہ تھا وہ, اور ہم اس کے خلاف ہیں ایسے, لیکن وہ بھی فیل ہوئے. تو یہ ہو جاتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ کہنا کہ کوئی ڈیفنس جو ہے وہ پینیٹریٹ نہیں ہو سکتا, یہ غلط مفروضہ ہے. بالکل, ہم اس پہ مزید بات کریں گے کہ پے در پہ جو حملے ہو رہے ہیں کیا وہ ڈیفنس کی کمزوری ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر جوابات بھی ہمیں مل رہے ہیں. مزید بات کریں گے اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک جناب. جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب دنیا کی سب سے بڑی قوت جو ہے وہ دھوکہ کھا سکتی ہے, اس کا ڈیفنس سسٹم فیل ہو سکتا ہے, تو ہم کیا چیز ہے. لیکن ایک چیمہ گوئیاں بھی سامنے آ رہی ہیں. نواز لیگ کھل کے فوج کی مخالفت کرے گی. اب ہم نے دیکھا کہ جو تیسری بڑی جماعت ہے MKM نے بھی کہا کہ جو فوج کو 60 اور 80% بجٹ ملتا ہے اس کی کٹوتی ہونی چاہیے, غریب عوام بھوکوں مر رہی ہے, جبکہ یہ اتنی اچھا کام نہیں کر رہے جو ان کو کرنا چاہیے. اگر ڈیفنس میں ایسے ہی پے در پہ غلطیاں ہوتی رہیں گی تو پھر کیا ضرورت ہے اتنا ان کے اوپر بجٹ لگانے کی. مجھے امید ہے کہ سیاسی لیڈر جب بیان دیں گے تو کوئی ریسرچ کر کے کچھ صحیح اعداد و شمار کے ساتھ قوم کو اعتماد میں لیں گے. ابھی جو اس سال کا بجٹ آ رہا ہے اس میں 700-750 بلین روپے ملک کی ترقی کے کاموں کے لیے رکھے جا رہے ہیں صوبوں میں اور فیڈریشن میں. اس کی نسبت فوج کا بجٹ جو ہے وہ کم ہے, اور وہ فوج کا بجٹ نہیں ہے. اس کے اندر ایئر فورس کا بجٹ ہے, اس میں نیوی کا بجٹ ہے, اس میں فوج کا بجٹ ہے, اس میں میزائل کا بجٹ ہے, اس میں نیوکلیر کا بجٹ ہے, اس میں پاکستان آرڈننس فیکٹریز کا بجٹ ہے, اس میں سول ایویشن کے جو یہ ہوتی ہے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کا بجٹ ہے. تو سب چیزیں بیچ میں شامل ہوتی ہیں. اس کو ملائیں گے تو ہرگز بھی 70-80% نہیں ہے, یہ اس سے بہت کم ہے. تو یہ قوم کو ایسے اعداد و شمار دینے سے غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں. دوسری بات, نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ سیاسی بالادستی چاہتے ہیں, پارلیمنٹ کی بالادستی چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس ملک کے اہم فیصلے اور پالیسی پر اختیار لوگوں کے منتخب عوامی نمائندوں کا ہے اور پارلیمنٹ کا ہے. میں ان کی اس بات سے متفق ہوں, لیکن چونکہ ان کا پرویز مشرف صاحب سے جھگڑا ہو گیا, وہ ذاتی صورت اختیار کر گیا, کیونکہ پرویز مشرف صاحب نے بھی بہت ذاتیاں کی, تو اس لیے وہ یہ بات کو بار بار کہتے ہیں کہ یہ فوج جو ہے چونکہ سیاست میں پڑ جاتی ہے اور اپنا جو دائرہ اختیار ہے اس سے باہر نکل کے عوامی ان چیزوں میں دخل اندازی کرتی ہے, اس سے اس کی طاقت کمزور پڑتی ہے. اصولی طور پر نواز شریف صاحب کا پوائنٹ آف ویو صحیح ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے. فوج کو اپنے پروفیشنل معاملوں سے سروکار رکھنا چاہیے, ان کو سیاست میں یا ملکی ایڈمنسٹریشن میں نہیں گھسیٹنا چاہیے. صحیح. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ روز وکی لیکس کی جانب سے جو ہے وہ انکشافات آئے جو جنرل کیانی کے حوالے سے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگائی جائے, میڈیا کو جو ہے وہ بالکل اسی طرح کا ہونا چاہیے, وہ پالیسیز ان کو دینی چاہیے جو برطانیہ بھی موجود ہے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت کچھ مزید اس حوالے سے گفتگو کی ہے. آپ ان انکشافات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک ذمہ دار پاکستانی کے, ایک محب وطن پاکستانی کے, میری رائے یہ ہے کہ ہمارا میڈیا کافی آزاد ہے اور وہاں ہر قسم کے ڈسکشن ہوتے ہیں, لیکن اس میں ذمہ داری کی کمی ہے اور لوگ قومی مفاد کو بغیر دیکھے ہوئے بعض دفعہ بغیر, جس طرح میں نے آپ کو بھی مثال دی, تحقیق کے اعداد و شمار دیتے ہیں. یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کے اعداد و شمار. نہیں, لیکن یہ بھی میں تو خود بہت ٹی وی اسٹیشنوں پہ جاتا رہتا ہوں نا, میں تو اینکرز کی باتیں سنتا رہتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی نسبت, انگلینڈ کی نسبت, انڈیا کی نسبت ہمارا میڈیا کافی حد تک مادت پدر آزاد ہے اور اس میں ذمہ داری کا جو ہے نا احساس کم ہے. وہ نہیں دیکھتے کہ ان کے بات کرنے سے اس کی کیا ملک کو نقصان پہنچ جائے گا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ باتوں کو آپ چھپائیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پردہ ڈالیں, ہم کہہ رہے ہیں مسائل کو سامنے لائیں, لیکن کوئی عقل شعور بصیرت کے ساتھ سامنے لائیں, ایسی بغیر تیاری کے نہ لوگوں کو کنفیوز کریں.
جو ملک کی یہ اگر ایجنسی کیانی صاحب نے بات کہی ہے تو وہ صحیح بات ہے، ہر ایک کو ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا چاہیے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ابھی ایک اینکر جو ہے جس کی کوئی بہت کوالیفیکیشن نہیں ہے، بہت تجربہ نہیں ہے، وہ آ کے بڑے بڑے اصولوں پر کبھی فوج کے خلاف، کبھی اس کے خلاف، کبھی سیاست کے خلاف بات کرے گا تو وہ بھی اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ بالکل جو ملک کی دیگر ایجنسیز ہیں، جو فوج ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس حد تک اس وقت جو ہے وہ ایکٹیو ہیں دہشت گردی کو روکنے کے لیے؟ کیونکہ پورے ملک کے اندر جو ایک بد امنی کی فضا ہے، ایک ہر طرف ہم دیکھتے ہیں تو کہیں پر خود کچھ بمبار ہیں، کہیں دھماکے ہو رہے ہیں، کہیں کوئی اور مسئلہ ہے، کہیں پر فوج آلریڈی جو ہے آپریشنز کے اندر جو ہے وہ مشغول ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز آپ نے کہا تھا کہ جہاں پر حکومت کی ریٹ نہیں ہوگی، جہاں دہشت گردوں کی کاروائی ہوگی وہاں آپریشن کیا جائے گا۔ تو کل اگر جس طریقے سے کراچی کے حالات ہیں، جس طرح سے لاہور کے اندر لوگ مرے، تو کیا لاہور کے اندر بھی آپریشنز کیے جائیں گے کہ کراچی کے اندر بھی آپریشنز ہوں گے اس طرح کے فوجی؟ دیکھیے، اگر ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال خراب ہے، کہیں ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، کہیں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، کہیں اغوا ہو رہے ہیں ملک کے مختلف شہروں میں، ٹیررزم کے علاوہ، بم بلاسٹ اور سوسائڈ کے علاوہ جو ہو رہے ہیں، اس میں بہت سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اس میں اسپیشل برانچ ہے پولیس کی، اس میں سی آئی ڈی ہے پولیس کی، اس میں ملک میں آئی بی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں کہ میں نے اسٹڈی کیا ہے پورا، کہ یو کے کے اندر وہ کہتے ہیں اسکاٹ لینڈ یارڈ والے کہ ہماری 60 سے 70% جو انفارمیشن ہمیں آتی ہے وہ ہماری ایجنسیوں سے نہیں آتی، وہ ہم کو عوام دیتے ہیں۔ عوام کہیں گے کہ میرے گھر کے برابر کچھ لوگ ایسے آئے ہیں، انہیں گھر کرائے پہ لیا، وہ مشکوک لگتے ہیں، وہ دن کو سوئے رہتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے جاگتے ہیں، ان کی عجیب قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں، یا ہمیں لگتا ہے وہ بغیر پاسپورٹ کے ہیں یا بغیر ویزے کے آ کے چھپے ہوئے ہیں، یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو کہ خلاف قانون ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم کو 60 سے 70% جو ہے انفارمیشن وہ عوام سے ملتی ہے پولیس کو، اور ایجنسیوں سے نہیں ملتی۔ تو فوج کا جو کام ہے بیسیکلی آئی ایس آئی کا، وہ تو ملک سے باہر کے انٹیلیجنس جمع کرنا اور یہاں پر جو انٹیلیجنس ایجنٹ کام کریں ان کو نیوٹرلائز کرنا ہے۔ لیکن اس کے بہت ساری سطحیں ہیں جو میں نے آپ کو گنوائی ابھی۔ اگر سب لوگ اپنا کام کریں، عوام بھی کام کرے، اسپیشل برانچ بھی کرے، سی آئی ڈی بھی کرے، آئی بی بھی کرے، تو اس سے حالات جو ہیں پھر بہت تیزی سے قابو پہ آ سکتے ہیں۔ ایبٹ آباد آپریشن کے اوپر کمیشن قائم کر دیا گیا، کیا وہ کمیشن کسی نتیجے پہ پہنچ پائے گا؟ اور نواز شریف صاحب تو ویسے ہی اس کمیشن کو رد کر چکے ہیں۔ وہ جو کمیشن بنا ہے اس میں نواز شریف صاحب کا موقف یہ ہے، اور بھی دوسروں کی سوچ یہ ہے کہ اس میں پوری طرح مشاورت نہیں کی گئی، جی وہ جلدی میں بنایا گیا ہے۔ جس کا نام ایز اے ممبر ڈالا گیا فخر الدین جی ابراہیم کا، اس نے کہا مجھ سے تو کسی نے بات ہی نہیں کی، اس لیے میں تو اس کمیشن میں نہیں آتا۔ یہ طریقہ تو نہیں ہے کمیشن قائم کرنے کا۔ کمیشن قائم کیا جائے جس میں بہت نیوٹرل معتبر لوگ موجود ہوں، جن کو قوم پر اعتماد ہو کہ وہ گہرائی میں جا کر ہماری کمزوریاں لائیں گے اور ان سے ہم کو